देखें आपने बड़ा एक ना धीमा सा फिक्रा बोला, नियतन भी हो जाता है जी, हालांकि नियतन नहीं होता। गुनाह जो है देखें, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, सही, अगरचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आदम का बेटा खताकार है, सही, हर इंसान से खता हो जाती है। बिल्कुल ठीक, वह खैरुल खत्ताइन तव्वाबुन, बेहतरीन खताकार वो हैं जो वापस आ जाते हैं। अल्लाह, अब मसला ये है कि हो जाता है और कर लिया जाता है, इसमें फर्क है। सही, नियतन जो शख्स करेगा वो तो करेगा, सही, वो पहले नियत करेगा सही, और फिर वो करेगा। बिल्कुल ठीक, लिहाजा गुनाह करने वाले और गुनाह जिनसे हो जाता है, इन दोनों में फर्क है। ठीक, देखें जो शख्स गुनाह करता है, अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर भी इसकी वजाहत फरमाई है, फर्क बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनसे गुनाह होता है और थुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, वो फौरन तौबा करते हैं। अल्लाह अकबर, अच्छा, एक ये है कि वो गुनाह किए जाते हैं कि जब मौत करीब आ जाती है फिर वो कहते हैं कि अब मैं तौबा करता हूं, उनकी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करता। अल्लाह अकबर, अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क वो नियत से करने का और हो जाने का है। ठीक, अच्छा, जो शख्स नियत से गुनाह करता है, मैं इनको कहा करता हूं कि ये सियाने गुनाहगार हैं, अल्लाह, यानी सोच समझ कर गुनाह करते हैं। सही, और सोच समझ कर गुनाह करता है इंसान उस वक्त करता है जब इंसान अपने आप को मुआशरे के साथ कंपेयर करता है और इंसान कहता है कि मुआशरे में इतने गुनाह हो रहे हैं, सही, तो ये मैं एक छोटा सा गुनाह कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। जब आदमी ये सोच के गुनाह करता है, हालांकि सही, एक तो इंसान की इस्तिताअत का किसी दूसरे की इंसान की इस्तिताअत के साथ कंपैरिजन है ही नहीं। बिल्कुल ठीक, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा जो है, हर शख्स का इम्तिहान उसकी इस्तिताअत के मुताबिक। सही, लिहाजा हो सकता है कि कोई दूसरा कोई बड़ा गुनाह करके भी बख्शा जाए और आपको छोटा सा गुनाह पकड़वा दे, ये हो सकता है। लिहाजा आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सही, सकते। सही, आपकी इस्तिताअत, आपकी सलाहियत वो अलग है, दूसरे की इस्तिताअत और सलाहियत अलग है। सही बात, उसका इम्तिहान उसकी इस्तिताअत के मुताबिक, आपका इम्तिहान आपकी इस्तिताअत। ट्रू, लिहाजा इसकी कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। ठीक, लेकिन जो गुनाह करते हैं वो आमतौर पे इसको बुनियाद बनाते हैं, लोग इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, हम इतना छोटा सा कर लेंगे। ये जब सोच समझ के करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट से तौबा की आम तौर पे तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह, उसकी वजह यह है कि आदमी ने सोच समझ के किया होता है कि कोई हरज नहीं है कि मैं कर लूंगा तो क्या हरज है, उसको फिर तौबा की तरफ बिल उमूम उसका ध्यान तवज्जो ही नहीं जाती, क्योंकि उसने सोच के किया होता है क्या हरज है। बिल्कुल ठीक, दूसरे गुनाहगार वो हैं जिनसे हो जाता है, वो उसने ये तय किया होता है कि या अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं करना, अल्लाह के साथ नियतन सही, उसने ये बात तय की होती है कि मैंने कोई गुनाह नहीं करना। बिल्कुल ठीक, गुनाह उससे भी हो जाता है, सही बात, क्योंकि कुल्लू बनी आदम खत्ता हो, सही, यानी ऐसा तो हो नहीं सकता उससे गुनाह। उससे गुनाह क्यों होता है? दो वजूहात की बुनियाद पर होता है, या जज्बात की मगलूबियत की वजह से या हालात की मगलूबियत की वजह से। सही, सही, यानी वो उसके हालात ऐसे होते हैं कि जो उसको गुनाह की तरफ ले जाते हैं, या फिर उसके जज्बात, बाज़ औक़ात इंसान अपने जज्बात से मगलूब हो जाता है और इंसान चल पड़ता है गुनाह की तरफ, शहवात से या जज्बात अच्छा से। अब जब वो मगलूब हुआ और मगलूब हो हालात की वजह से कोई कैफियत ऐसी बन गई कि वो गुनाह में वो इन्वॉल्व हो गया, सही, सही, या फिर जज्बात ऐसे उसके ऊपर हावी हुए कि वो गुनाह में इन्वॉल्व हो गया, ठीक, उसका नतीजा ये होता है कि जो ही हालात तब्दील हुए या जो ही जज्बात ठंडे पड़े, सही, सही, चूंकि उसने तय ये किया होता है कि मैंने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं करना, अल्लाह, तो अब जो ही हालात बदलेंगे, जिस हालात की मगलूबियत की वजह से उससे गुनाह हुआ है, तो फौरन उसको ये ख्याल आएगा कि या अल्लाह मैंने तो ये गुनाह नहीं करना था, ये मुझसे क्या हो गया। अल्लाह, और इसी तरह जब उसके जज्बात ठंडे पड़ेंगे तो उसी वक्त वो उसको ख्याल आएगा, होश हवास में आएगा, तो कहेगा या अल्लाह मैंने तो ये नहीं करना था, ये मैं मुझसे क्या हो गया। ये है वो सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन कि फौरन वो तौबा कर लेते, फिर उसको फौरन ख्याल आता कि मैंने वो जो नदामत और शर्मिंदगी उसको होती है, वो जो परेशानी उसको होती है, ये नदामत असल में अल्लाह को पसंद है। क्या बात, कि इंसान को नदामत और शर्मिंदगी हो कि या अल्लाह मैं गुनाह कर बैठा हूं, मैंने तो ये नहीं करना था। और इसी तरह ये जो रब्बे इन्नी ज़लम तो नफ्सी वाली बात है, या हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ वाली बात है, या वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी गुनाह करता है और गुनाह करके फिर अल्लाह से बात करता है, रब्बे इन्नी अज़नब, तो अल्लाह मैंने गुनाह किया है, यानी इकरार। ये इकरार जो है ये बहुत, यानी इकरार है, इसके अंदर नदामत है। अल्लाह मैं गुनाह कर बैठा हूं और
تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے. یہ ندامت اور شرمندگی جو توبہ کی شرائط میں سے بھی ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جو اصل میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو جس کے اندر یہ ندامت اور شرمندگی آتی ہے وہ توبہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آتا ہے. اور اللہ کو کتنی توبہ پسند آتی ہے اس کے لیے تو وہ حدیث ہے بڑی معروف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ، ایک مثال دی آپ نے کہ کوئی شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا صحرا کے اندر، اور سارا اس کا سامان اونٹنی پہ لدا ہوا، اور اس نے ایک کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے وہ ٹھہرا، تو کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ غائب تھا. صحیح. جس کے اوپر ساری اس کی گویا مال و متاع بھی اسی پہ تھا، سفر بھی اسی پہ کرنا تھا. اب لق و دق صحرا ہے، میلوں لمبا چوڑا، تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا. تو اس کا خیال یہ ہے کہ اب میں اگر چلوں گا تو بھی موت ہے، بیٹھا رہوں گا تو بھی موت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو زندگی سے مایوس ہو کے وہ بیٹھ رہتا ہے. تو تھوڑی دیر بعد پھر اس کی آنکھ لگتی ہے، اور اس کو پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے کھڑا ہے. اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اخطا من شدت الفرح، اس نے یہ جو الٹ بات کہی، کہنا تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، یہ جو بات الٹ کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اخطا من شدت الفرح، اس نے خوشی کی شدت کی وجہ سے بات الٹ کی. یعنی اس کو سمجھ نہیں آئی، اتنا خوش تھا اس کو سمجھ نہیں آئی، اور وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے الٹ بات کر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو جتنی خوشی ہوئی ہے نا، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب اس کے بعد کیا بات باقی رہ جاتی ہے؟ البتہ رہے گی بات یہ کہ وہ کوئی اشارہ ہو، جادو کا کوئی سائن ہو، یا کسی اس طرح کی کوئی چیز، جی یہ ایک بالکل الگ بات ہے. اس کا تعلق اس سائن کی وجہ سے آپ کی پروٹیکشن کے ساتھ نہیں ہے. اچھا، سائن ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی وارننگ دی گئی ہو اور کسی طرح سے ایسا ہو، لیکن پروٹیکشن کی ادروائز بھی ضرورت ہے انسان کو. اس کو پروٹیکشن ویسے ہی لیتے رہنا چاہیے. اور جو صبح و شام کے اذکار ہیں یہ پروٹیکشن ہے، موقع دعائیں ہیں یہ، اور جو ویسے آپ رقیہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، یہ سارا یہ اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں دیتے رہنا چاہیے. آپ کو سائن نظر آئے چاہے نہ نظر آئے. لہٰذا اس کو آپ سائن سمجھیں گے تو بھی وہی حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھیں اور تعوذ کریں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو ایسے استعاذے جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینے کی، وہ اس طرح کی دعائیں پڑھیں تو آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں. زبردست. شیخ یہ بتائیے گا کہ کسی کو کوئی ڈریم آیا ہے تو وہ کس کے پاس انٹرپریٹ کروانے جائے؟ وہ اوصاف کیا ہیں اس انسان کے؟ جیسے ابھی آپ بیان فرما رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ اچھے انسان کے پاس جایا جائے، نیک خیر خواہ، جو وہ انٹرپریٹیشن کر دیں عین ممکن ہے وہی ہو. تو ایسا ہے کچھ؟ اصل میں نا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو خواب ہوتا ہے نا، علی رجل طائر، یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے. اچھا، پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی دو انٹرپریٹیشنز محدثین نے کی ہیں. ایک تو ہے جیسے پرندے نے پاؤں میں پتھر پکڑا ہوا ہو جی، اور جو ہی آپ نے تعبیر کر دی جیسے پتھر گر گیا، اور جب تک وہ پتھر نہیں گرا تو وہ کہیں بھی گر سکتا ہے، اس کی کوئی بھی تعبیر ہو سکتی ہے. صحیح. اس لیے بڑی سینسٹیو بات ہے. بالکل ٹھیک. اور دوسری اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ اڑ رہا ہے تو وہ کسی بھی جگہ بیٹھ سکتا ہے. صحیح. تو جہاں اس کے پاؤں پڑ گئے پھر وہ پڑ گئے. لہٰذا خواب تعبیر سے پہلے، یعنی دیکھنے کے بعد اور تعبیر سے پہلے وہ لٹک رہا ہوتا ہے. اس کی کوئی بھی تعبیر ہو سکتی ہے. اور اس کی تعبیر کروانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ کسی نیک آدمی کے پاس عالم، ناصح، لبیب اور حبیب، اس طرح کے الفاظ آئے. اچھا، لبیب کہتے ہیں عقل مند آدمی کو، حبیب کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی محبت ہو، اور ناصح خیر خواہ ہوتا ہے، اور عالم جس کے پاس علم ہوتا ہے. یہ وہ اصطلاحات ہیں کہ ایسے شخص کے پاس، اس سے جو بات سمجھ آتی ہے اس کو ہم کنکلوڈ یوں کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص کے پاس جا کے تعبیر کروانی چاہیے جس سے آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ آپ کی خیر خواہی کرے گا. جب وہ خیر خواہی کرے گا تو وہ تعبیر اچھی کرے گا. جب وہ اچھی تعبیر کرے گا تو وہ جو پرندے بیٹھنے والی بات ہے وہ پھر کسی اچھی جگہ بیٹھ جائے گا، تعبیر اس کے مطابق خواب ہو جائے گا. اس لیے
لگتا یہ بھی ہے جب آپ حدیث سے مختلف واقعات کو دیکھتے ہیں تو لگتا یہ بھی ہے کہ تعبیر کرنے سے سیم خواب کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ 4 قسم کے لوگوں سے تعبیر نہ کروائیں۔ اچھا، جاہل سے نہ کروائیں، دشمن سے نہ کروائیں، کم عقل بیوقوف آدمی سے نہ کروائیں، صحیح، عورت سے بھی نہ کروائیں۔ اچھا، یعنی آپ کسی عورت سے تعبیر کروائیں گے، عام طور پہ چونکہ خواتین زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، ٹھیک، اور جو سینسٹیوٹی میں وہ عام طور پہ اس میں دوسری طرف جانے کا امکان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دشمن دشمنی کرے گا، جاہل جہالت کا اظہار کرے گا۔ اس لیے اس طرح کے لوگوں کی بجائے عالم عقل مند اس آدمی سے جس کا پتہ ہو کہ خیر خائی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک بڑی جو دلچسپ ایک واقعہ میں جی رہا تھا، مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ اندازہ کیجئے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی جو حدیث میں آپ کے پاس پہلے بھی ذکر کر رہا جی تھا جی جی، کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون کو خواب آیا، اور اس کو خواب کئی دفعہ آیا، ایک ہی خواب۔ ایک دفعہ اس کو خواب آیا، اس کا شوہر گیا ہوا تھا سفر پہ، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر کا ستون گر گیا اور اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، وہ حاملہ تھی، صحیح، اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ کانا ہے آنکھ سے۔ ٹھیک ہے، وہ آئی آ کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا شوہر خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ جائے گا صحیح، اور تیرے گھر ایک نیک بچہ پیدا ہوگا۔ صحیح، بڑی خوش ہوئی، چلی گئی، ویسے ہی ہوا، جی، شوہر بھی خیریت سے واپس آ گیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا فرمایا۔ صحیح، پھر کہتے ہیں کہ اس نے کچھ عرصہ بعد پھر یہی خواب دیکھا، اور پھر وہی سچویشن تھی، وہ حاملہ بھی تھی اور اس کا شوہر گیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وہی تعبیر فرمائی۔ صحیح، تیسری دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پھر وہ خاتون آئی ایک دفعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے، تو اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب بتانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں نے اس سے اصرار کیا کہ مجھے بتاؤ، وہ کہتی نہیں میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا۔ صحیح، تو بہرحال اصرار کے بعد اس نے بتا دیا، اور سیم خواب تھا، سیم سچویشن تھی، صحیح، اس کا شوہر گیا ہوا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں نے سوچا ابھی ستون گر گیا ہے گھر کا اور بچہ کانا پیدا ہوا ہے، تو میں نے اس کی تعبیر کی کہ تمہارا شوہر فوت ہو جائے گا اور تمہارے گھر فاسق و فاجر بچہ پیدا ہوگا۔ تو وہ فرماتی ہیں ایسے ہی ہوا، اس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کے گھر بچہ پیدا ہوا اور وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اب اندازہ کیجیے سیم خواب ہے اور تعبیر چینج ہو، تو یہ ہے علی رجل طائر کہ جو پرندے کے پاؤں پر تھا تو آپ نے جو تعبیر کر دی ویسا ہوگا۔ اس لیے یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، تو ایسے شخص کو خواب سنانا چاہیے جس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے ایک تو وہ غلط بات نہیں کرے گا، جہالت پر مبنی بات نہیں کرے گا، دشمنی نہیں کرے گا، اور خواہ مخواہ کسی چیز کو سینسٹائز کر کے اور جذباتیت میں بات نہیں کرے گا۔ بہترین، اس شخص سے بات کریں وگرنہ آپ نہ۔ بہترین جی۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ تھیوری شیخ ہے ڈریمز کے بارے میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو روحیں ہیں، جیسے آپ نے بھی شروع میں بیان کیا اور قرآن سے بھی ثابت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ روح جو ہے وہ اللہ کے پاس چلی جاتی جب ہم سوتے ہیں، قرآن مجید سے بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ روح جو بھی اس کا سفر ہے، جو بھی وہ کر رہی ہے عالم ارواح میں یا جہاں بھی وہ گئی ہے، جیسے کسی فوت شدہ بندے سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کی روح سے واقعی ہی ملاقات ہو رہی ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ کیا یہ روح کے ایکسپیرینسز کو ہم خواب کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ دو باتیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات تو نہیں فرمائی، لیکن یہ دو باتیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ واقعتاً روح وہ ایکسپیرینس کر رہی ہو، ایک یہ ہے کہ صرف روح محسوس کر رہی ہو، احساس ہو اس کا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، خواب میں جی، اگر آپ کو سانپ ڈس رہا ہے جی، تو ایک تو اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ واقعتاً کہیں کسی ایسی جگہ ہو جہاں سانپ موجود ہو اور سانپ ڈس رہا ہو، جی، جبکہ آپ جسمانی طور پر تو یہاں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ یہاں پڑے ہوئے آپ ہل بھی رہے ہیں اور بعض اوقات آپ ایک خاص قسم کی کیفیت میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں، جی، جسمانی طور پر بھی، صحیح، اور یہ محسوس کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا صرف اور صرف خواب میں آپ نے دیکھا ہے یا ایکسپیرینس کیا؟ یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ خواب میں روح کا سفر ہے، صحیح، وہ باقاعدہ ایکسپیرینس کرتی ہے، وہ جاتی ہے۔ اللہ
Allah